बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी वसातत से मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म है कि आज पीटीआई का एक वफ़द जो है वो मुझसे मुलाकात के लिए आया। उनसे मुलाकात हुई बड़े अच्छे माहौल में, बड़ी एक सियासी रवादारी को मैं समझता हूँ कि मलहूज़ खातिर रखते हुए बड़े खुशगवार माहौल में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो मेरे सामने रखा। बुनियादी तौर पर वो इस्तीफ़ों के बारे में बात थी। उनका ख़्याल ये था कि उनके 127 लोगों ने इस्तीफ़े जो हैं वो दे दिए थे और उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। तो फिर मैंने जो है एज ए स्पीकर उनसे कहा कि बिल्कुल इस्तीफ़े देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फ़ेल है, एक हक़ है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी जो है वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में ये है कि इस्तीफ़ा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। और उसके बाद वो जब इस्तीफ़ा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफ़ा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है उस आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीक़ाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफ़े जो हमसे लिखवाए गए थे उस वक़्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफ़े नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें। और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाज़िरी लगवा कर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फ़ैसला करना है वो आइन और क़वाइद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फार्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ़ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ़ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वाइद ज़वाबित को। अब पार्टीज़ का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज़ लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूँगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आएँ, आप ईमान के अंदर आएँ,
آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی۔ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں، تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ سے آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا، آپ بولیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایسا فورم ہے جہاں سب اکٹھے ہو جا سکتے ہیں، سیاسی مخالفین بھی سن رہے ہوتے ہیں، ایک بول رہا ہوتا ہے۔ سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اس کی نظر میں تمام ممبران برابر ہیں، لیکن سب سے اہم کام اور مشکل کام سپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفیٰ منظور کرنا۔ یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، 6-7-8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے۔ اب وہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، جو حلقے ہیں جن میں 7-8 لوگوں نے ایک ممبر چنا ہے، وہ ممبر آ کر اسمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا تو ان 7-8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی سپیکر کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں، اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استعفے منظور نہیں کیے۔ جن لوگوں کے میں نے استعفے منظور کیے تھے، یا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جا کر بیان دیے، انہوں نے ہاؤس میں جا کر بیان دیے، یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، یا انہوں نے ٹویٹ کیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کے استعفے میں نے منظور کیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ استعفے شاید پک اینڈ چوز پہ ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پک اینڈ چوز کا، بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے استعفے منظور کیے گئے۔ اگر کسی نے فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں والنٹری طور پر میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کا استعفیٰ تو بنتا ہے، اس کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا۔ یا کسی کا وہ جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ بھی کر دیا ہے، جا کر اس نے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں جا کر یہ برملا اظہار کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے، تو میں اس کا استعفیٰ میں نے قبول کیا ہے۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور سپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجہ ہوں۔ بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آ سکیں۔ اور یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی انا ہونی چاہیے، نہ کوئی ذاتی ضد ہونی چاہیے، بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر، اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ جو دانش گاہ ہے نا جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں، وہ پارلیمان ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانش گاہ ہے، 22 کروڑ عوام کی جذبات کی اور احساسات کی یہ امین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جب یہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ تمام ممبران کو خط لکھ دیتا ہوں، وہ آئیں میرے سامنے آ کر وہ اپنا موقع بیان کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے جب فون کر کے کہا، جب حاضریاں لگوا لی، جب چھٹی کی درخواستیں دے دیں، جب وہ کورٹ میں چلے گئے، تو پھر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلاک کسی کے استعفے منظور کروں۔ نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے، نہ اس کی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ خط لکھ دوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بات کریں گے۔
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں بطور اسپیکر کے، اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن جلد ہو جانے چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس ہے، ہر جماعت کا کو حق ہے کو اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس بنائے، اس پہ آپ حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں۔ آپ یہ بھی تبھی کچھ اس پہ باتیں کریں گے جب آپ ہاؤس میں آئیں گے، تو جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے نزدیک ہی نہیں آئیں گے، ڈائلاگ ہی نہیں کھولیں گے، تو معاملات کیسے حل ہوں گے؟ تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس، بطور اسپیکر، کہ ملک کو مفاہمت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ سیاست جو ہے، یہ پیٹی پالیٹکس جو ہے، یہ ملکی مفادات سے بالا تر نہیں رکھنی چاہیے، نہ کسی کی انا، نہ کسی کی ضد ملک سے اور ملک کے مفادات سے بالا تر ہونی چاہیے۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی حکومت میں ہے، کوئی کس جماعت میں ہے، کوئی کس جماعت میں ہے، لیکن یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس وقت کی اہم ترین ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم مفاہمت کریں اور ہم پارلیمان میں آ کر ہر مسئلے پہ ڈسکس کریں، ہر مسئلے پہ بحث کریں، ہر مسئلے میں وہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر میں ممبر ہوں تو مجھے پارلیمان میں آ کر اس کا کوئی حل دینا چاہیے۔ پاکستان مشکلات سے کیسے باہر نکلے گا؟ آج جو ہے نا، سیاست یہ ہونی چاہیے کہ ہر جماعت جو ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے یا مخالف ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اگر اسمبلی میں بتائے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ہم اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، یہ ہوگی صحیح پازیٹیو پالیٹکس۔ اور اسی کے لیے میری خواہش بھی یہی ہے اور میری توقع بھی یہ ہے کہ تمام جماعتیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بہت سنجیدگی کے ساتھ مفاہمت کی طرف دیکھیں گے، مخاصمت کی طرف نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے سنجیدہ اور بڑے جہاندیدہ پولیٹیشین تھے، اور پالیٹکس میں دیکھیں راستے نکالنے ہوتے ہیں، سیاست میں راستے بند نہیں کیے جاتے، سیاست میں مکالمہ ہوتا ہے، آرگومنٹ ہوتا ہے، بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی، اور انہوں نے میری باتیں سنی، میں نے ان کی باتیں سنی، اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور میں یقیناً جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی جماعت سے مشورہ کریں گے تو میں تو حاضر ہوں۔ وہ ایک غلط تاثر ایک میرے عزیز نے دے دیا کہ میں جب وہ آتے ہیں تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لفظوں کا چناؤ شاید ان سے غلط ہو گیا، ویسے تو بڑا اچھے آدمی ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں موجود ہوں یہاں پر، جو بھی جماعت آ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، کسی مسئلے پہ بات کرنا چاہتی ہے، میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ پارلیمان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو، اور اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ اسی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کی استحکام، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ سپیکر صاحب، یہ جو لوگ آج آپ کو ملے ہیں، انہوں نے ایک طرح کی تصدیق کرا دی ہے، اب ان کے استعفے کا ہونا بنتے نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بار بار جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ویسے کہ میں استعفیٰ دینا آیا ہوں اور میرا استعفیٰ آپ منظور کر لیں۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ آپ یہاں 100 آدمی ہیں، 100 اکٹھے آپ آتے ہیں، آپ پر ایک دوسرے کا دباؤ ہوتا ہے۔ جب میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے تو پھر آپ نے علیحدہ ہونا ہے، علیحدہ مطلب انڈیویجولی، انفرادی طور پر مجھ سے مل کر بات کرنی ہے۔ اور جو سب سے عام بات ہے وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں 127 بندے جو ہیں ان کا آپ استعفیٰ قبول کر لیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ 127 میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں؟ کتنے بندوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کتنوں نے آ کر حاضری لگا لی ہے؟ کتنوں نے چھٹی کی درخواست بھیج دی ہے؟ تو 127 کہاں ہیں پھر؟ ایک ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹیپ سے لے لیتے ہیں، ایک اسٹیپ سے لے لیتے ہیں، ادھر سے ایک سوال لے لیجیے۔ جی اسپیکر صاحب، ابھی پریس کانفرنس کی ہے باہر جا کے، جو وفد آپ سے ملا تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ آپ متعصب ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا عجیب الزام ہے۔ اچھا، میں یہاں تو انہوں نے میری بہت تعریف کی، میرے پورا سٹاف موجود تھا،
اور میں ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، تو میں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وہ میرے کولیگ رہے ہیں، آئندہ بھی کولیگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا، یہ ماحول کو پورا گندہ کر دیتی ہے، اس سے مسائل کا حل نہیں نکلتا، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ کے ایسی کسی نے بات کی ہو، نہ مجھے یقین آ رہا ہے، وہ تو بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی یہاں پر بھی، اور بڑے رکھ رکھاؤ والی، بڑے عزت وقار والی، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور میں نے بات کی، آپ بطور کسٹوڈین کی آپ کی ذمہ داری بھی ہے، یہ بتائیے گا سر کہ ایک انٹرم مدت کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کی قیام کی بات کی جا رہی ہے، اس کی کوئی آئین میں کوئی گنجائش ہے آپ کے سمجھتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات، کیا ایسی کوئی میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم میں ارکان تھے ان کے مکمل آئین اور قانون اور پارلیمان کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے استعفے منظور کیے تھے 11 پہلے سے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ خود ہی آپ کنفیڈنس دیں گے وہ 11 ٹوٹلی آئین اور رولز کے مطابق ہوگی؟ دیکھیں، میں جس وقت میں استعفے منظور کرتا ہوں تو آئین اور قانون کو ہی سامنے رکھ کر کرتا ہوں، اور اس میں دوسری تو کوئی اور فیکٹر نہیں ہوتا۔ میں نے آج بھی یہی بات دہرائی اپنے دوستوں کے سامنے بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ خط لکھ دوں اور وہ آپ کے ممبران انفرادی طور پر آئیں میرے سامنے، اور پھر وہ ان کے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر اس چیز کو واضح طور پر مجھے ثابت کریں گے، پر یہ والنٹری انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور ان پر کوئی دباؤ یا پریشر نہیں۔ نہیں، میں نے ٹویٹر کی بات نہیں کی، وہ انہوں نے اسپیکر کے سامنے آنا ہے۔ نہیں، وہ اس لیے کیے تھے کہ انہوں نے دیکھیں نا، اب وہ ایک ممبر تھا، اس نے تو کوئی آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی پارلیمان میں، دوسرے نے بھی کی پارلیمان میں، وہ تو تقریر میرے پاس موجود ہے۔ نہیں، وہ آپ سب کی بات نہیں کر سکتے، آپ انڈیویجول کی بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اگر قریشی صاحب کو میں خط لکھتا ہوں وہ آ جاتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے تمام ممبران کو خط لکھا تو نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں آئے؟ میں نے تو ان کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ تشریف لائیں، اور میرے سامنے آ کر صرف یہی انہوں نے کہنا تھا کہ میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، میں خود استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق۔ تو اس میں پھر کیوں ان کو جو ہے تعامل کیا تھا، کیوں روکا گیا لوگوں کو؟ جب آپ روکتے ہیں کسی کو تو پھر میرا شک پھر یقین میں بدلی ہوتا ہے کہ شاید یہ مجبوراً جو ہے وہ انہوں نے اس دن لکھے ہوں گے استعفے، سائیکلو سٹائل ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر میں بطور کسٹوڈین جو ہے وہ میں دیکھیں، دوسرا 11 استعفوں کو منظور کرنے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تسلیم کیا ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ بحث ہوئی ہے اس پر، آپ کو علم ہے اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک استعفے جو ہے نا وہ منظور کیے گئے ہیں۔ ہم کوئی کام بھی آئین اور قانون کے جو ہے وہ تحت ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ جی ایک ہاں جی۔ پہلے نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں آپ اس کو پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کوئی استعفیٰ منظور کرتے ہیں تو اس کے قواعد و ضوابط کے تحت ہی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ کو وہ سارے سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ایکٹنگ اسپیکر تھے، انہوں نے جو استعفے ایکسیپٹ کیے تھے وہ ایکسیپٹ کرنا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ اسی لیے پھر میں نے ان کو اس کے لیے نہ تو انہوں نے ممبران کو بلایا، دیکھو جو بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط ہے کہ وہ ہر انڈیویجول کو، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو کے، ایک بندہ یا لیڈر کھڑا ہو کے کہے کہ میری ساری جماعت جو ہے وہ مستعفی ہو گئی ہے۔
हर बंदे के पास 6-7 लाख लोगों का मैंडेट है। आप उनको मतलब है उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा राजा साहब ये फरमाएं, आज जो 8-9 लोग आए थे इनमें से किसी एक ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ या ये मेरा इस्तीफा, एक मिनट पूरी करती हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें? दूसरा, आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि इनके बाद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भेजी, बाद ऐसे हैं जो आपसे इंफरादी तौर पर मिले इस्तीफे की मंजूरी नहीं चाहते। कितने लोग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं? मैं अब आपको बताऊं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैंने आज इन दोस्तों के सामने ये बात रखी है, नाम नहीं मैं बताया, तादाद भी नहीं बताया, मैंने इनके सामने बात रखी है। कुछ चीज़ें तो ये केस जो है वो कोर्ट में गया, आपको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आकर जो है वो हाज़िरियाँ लगवा ली, छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, और मैंने वो है वो लीव एप्लीकेशन जो है उनकी पढ़ दी, एक्सेप्ट कर ली। तो फिर ये सब बातें, ये फैक्टर इस बात को तक़वियत देते हैं कि भाई मैं उनको इंडिविजुअली मिलूं। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं इंडिविजुअली आप नहीं मिलेंगे, आप सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो मेरा शक जो है फिर वो यकीन में बदल जाता है, मेरे लिए और मुश्किलात हो जाती हैं कि मैं एक्सेप्ट करूं। सर ये जो सवाल का पहला हिस्सा था उसके हवाले से बता दें कि वो इन लोगों में से किसी ने अपने इस्तीफे की बात की कि जी हम इस्तीफा दे दें? किसी ने आज तो किसी ने नहीं की। स्पीकर साहब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की या इस तरह की कोई इमरजेंसी हो, तो फिर इनको स्ट्रेंथ ही नहीं इतनी पार्लियामेंट की कि वो उसको लेजिस्लेशन को पास कर सकें। देखें, यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, वो तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से होती है, वो तो हो रही है और हो सकती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।